बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। शाह साहब, गुज़श्ता 24 घंटे से जो पाकिस्तानी मीडिया है इसमें यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद वो छाए हुए हैं, मुसाफे मान के मुस्कुराटे कह के सब कुछ हो रहा है। इसका असल वसूल क्या है इस दौरे का? इस दौरे का हासिल उसूल बड़ा ज़बरदस्त है। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन, आप तो कोर्ट कवर करते हैं, कानूनी मामलात कवर करते हैं, आपने वो आइन पढ़ा होगा। आइन का एक आर्टिकल है 19 आपको इज़हार राय की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है आर्टिकल 19 के ग्लोरी ऑफ इस्लाम, उसके इंटरेस्ट में बने हुए कवानीन, इंटेग्रिटी आपके मुल्क की, फिर उसके बाद आपके डिफेंस के मामलात, जो मुल्क का डिफेंस है, दफा है, इन मामलात में, और फिर जो आपकी ब्रदर ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, रियासतें हैं, उनके मुतल्लिक कमेंट करते हुए आप जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखें। ठीक है ना? तो लेकिन उस दायरे में रहते हुए, आर्टिकल 19 के दायरे में रहते हुए भी, क्योंकि ये मामला यूएई का नहीं है, आप यूएई के मुतल्लिक नहीं, पाकिस्तान के हवाले से इस दौरे को अगर बड़े बेहतरीन अंदाज में समराइज किया जा सकता है ना, तो वो है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। मैं आपको ना इस वीडियो में बताऊंगा वो जो एक खबर चली है और फिर कुछ तस्वीर हैं जी, उनमें छुपे हुए राज, और फिर जाहिर है कि कुछ इनडिसेंट किस्म के, गैर मुहज्जब किस्म के, नाशाइस्ता किस्म के, लग़्व किस्म के कमेंट्स भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर उन तस्वीर को लेके। तो वो तो जाहिर है कि आप किसी भी सूरत उनको जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। डीएसएलआर भी लगे हुए थे वहाँ पर, वो जो वहाँ पर सिलसिला है ना, जो डीएसएलआर कैमरे, टिकटॉक और उसके बाद म्यूजिक। अब आपको अगले कुछ दिनों में नजर आएगा कि वो स्लो मोशन में शहबाज शरीफ जो है वो बढ़ रहे हैं आगे, वो डीएसएलआर कैमरे जिसमें बैकग्राउंड जो है वो डीफोकस हो जाता है, और जिस शख्सियत के ऊपर कैमरा फोकस कर रहा होता है वो फिर बड़ा उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। फिर उनकी कलर ट्रीटमेंट भी होगी। फिर आपको नजर आएगा कि जनाब गाड़ी में स्क्रीन के पीछे शहबाज शरीफ जो है वो मोहम्मद बिन जायद की किसी बात पे कहा लगा रहे हैं, हाथ पे हाथ रख रहे हैं। बिल्कुल सही है। शहबाज शरीफ को वैसे भी जो विजिटिंग डिग्निटरीज होते हैं दुनिया भर के, उनको हाथ लगाने का बड़ा शौक है। वो आए थे ना, आपको याद होगा, एंटोनियो गुटेरेस, यूएन सेक्रेटरी जनरल, वो उनकी कोनी का मसाज कर रहे थे। सही है। फिर एक दफा आपको याद होगा कि वो इल्हाम अलियव, अजरबैजान के सदर, उनको उन्होंने रूसी जुबान में गिनती सुनाई थी 1 से 10 तक। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उन्होंने अपने हाथ के इशारे से बताया था तैयब अर्दवान को कि आम क्या होता है, बिल्कुल, और आम का जायका भी कैसा होता है, वो भी उन्होंने हाथ से समझाया था। और ये भी कहा था कि ये जो मैं लाया हूँ ना आम आपके लिए, ये आपने पूरे नहीं खाने, आधे आपकी बीवी के, आधे आपके। वो पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ। फिर उनके पास जाहिर है कि वो जो शहबाज शरीफ का मस्खरापन है वो बड़ा मशहूर है इस मामले में, चाहे वो इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के दौरे के मौके पर हो, चाहे वो फ्रांस गए थे उस मौके पर हो। फिर आपको याद होगा कि वो बकिंगम पैलेस, वहां पर लंदन की रिहायशी अपनी बहू को पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वो ले गए थे। वो 1-2 मरतबा जो है ना उन्होंने वहां पे, वो मेरे ख्याल में किंग पूरा हो रहा था। इस दौरे के ऊपर आ जाए, और इस दौरे की ऑप्टिक्स और ये जो सब कुछ हुआ है ना, इस पर आने से पहले हमारा एक पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान जो है उसको तो हम समझते हैं ना अपना सूबा है। अफगानिस्तान हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक वो यार ये लैंड लॉक्ड कंट्री, ना इनके पास रिसोर्सेज, ना ये पढ़े लिखे, इनको अंग्रेजी तो आती नहीं है। फिर उसके बाद वो यानी कि मुंह टेढ़ा करके वो अंग्रेजी वाला काम नहीं कर सकते। फिर साथ में जनाब इनके तो रेलवे भी नहीं है, बंदरगाह कोई भी नहीं है। यहाँ पे 2019 में डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग का वक्त था, उसने दौरा किया अफगानिस्तान को दौरे के लिए आया, और बगराम एयरबेस पे उसने लैंड किया। ठीक। और आपको पता है अमरीकियों को वीजा शीजा नहीं चाहिए होता अफगानिस्तान आने के लिए। सही है। बगराम एयरबेस पे उसने खिताब किया, अपने फौजियों का हौसला भी बढ़ाया, और उसने अशरफ गनी को मुलाकात के लिए बुला लिया, समन किया। अच्छा, इधर काबुल से इधर आ जाए। कि मैं काबुल नहीं आऊंगा, मैं प्रेसिडेंशियल पैलेस, मैं सदारती महल तुम्हारा देखे हुए बड़े सदारती महल ना, मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने फौजियों से मिलने के लिए, तो तुम जरा इधर आओ, मेरे से मुलाकात करो। बगराम। हाँ, तो वो फिर अच्छा, हामिद करजई के वक्त में हामिद करजई ने बगराम एयरबेस जाके मुलाकात करने से इनकार किया हुआ था। अच्छा, हाँ, वो माजी की बात थी। अब अशरफ गनी जो है वो चला गया मुलाकात करने के लिए, मुलाकात उसने कर ली,
اس کی جو تصاویر تھی نا، ان تصاویر میں پیچھے گھڑی، ٹائم اور پھر وہ جو جھنڈے اس کی سیٹنگ وہ تھی، تو اس سے تو صاف پتہ چل گیا نا کہ بھائی یہ کوئی پریزیڈنشیل پیلس کی یا افغانستان کے کنٹرول میں موجود کسی بلڈنگ کی نہیں ہے، کی یہ نہیں ہے تصویر. ٹھیک. ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ان کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور انہوں نے اشرف غنی کو جو سنا سکتے تھے سنائی کہ غیرت نہیں ہے، کوئی قومی حرمت کا خیال رکھ لیں، تھکڑ پارلیمنٹ ہے، آپ اپنے ملک کا خیال کر لیں. اور وہ پارلیمنٹ جو یاد کریں گے جو امریکہ کے کتنا زیر اثر تھی. جی انہوں نے بھی جناب، اب آپ کا دیکھنا کہ 2-4 دن 6 دن 8 دن 10 دن کے بعد وہ پارلیمنٹ کا سیشن ہو، وہاں پر کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا اسپیچ جو اس بات کے اوپر کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں مہربانی کریں یہ نہ کریں. میں نے بھی دیکھا سینئر صحافی ہیں ماریانا بابر صاحبہ، فارن افیئرز بہت عرصہ ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ کور کیا انہوں نے مختلف اخباروں کے لیے، نیشن، مسلم میں بھی غالباً رہی ہیں، اس کے بعد اپنا دی نیوز میں بھی. انہوں نے ٹویٹ کیا، ان کا ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ تصویر ہے، اس تصویر کے آپٹکس یہ ہیں، اور اس کو دیکھ کے لگتا بھی ہے کہ شہباز شریف طیارے سے اتر کے آئے ہیں، ساتھ ان کے ہماری کابینہ کے لوگ موجود ہیں، اس میں جناب خواجہ اصف صاحب، اور ان کو ریسیو کر رہے ہیں یا ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں محمد بن زائد دبئی کے صدر صاحب. جی وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یو اے ای کے صدر. اور اس کے اوپر ماریانا بابر نے کامنٹ کیا کہ a foreign head of state visiting Pakistan receives a Pakistani prime minister and his entourage at a Pakistani airport. Does this happen elsewhere? دنیا میں کہیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک فورن باہر سے آیا ہوا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے اور وہ اسی ملک کے وزیر اعظم کو اور اس کے وفد کو اسی ملک کے موجود ایک ایئرپورٹ کے اوپر ریسیو کر رہا ہے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس کی جو خبریں چلی ہیں اس خبروں پہ آنے سے پہلے، اور جب عمران خان صاحب کا دور تھا نا اس وقت، اس سے پہلے بھی یہ جو شیخ ہیں ادھر والے، یو اے ای والے، پھر سعودی عرب والے، قطر والے، لیفٹ رائٹ شہزادے، ایک تو انہوں نے نا پاکستان میں ہمیشہ سے ہمارا ایک فورن پالیسی ٹول رہا ہے کہ ہم یہ اس کو شکارگاہ کے طور پہ ان لوگوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی بڑی ہی گھٹیا اور واہیات قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ سب لوگوں کو معلوم. وہ دور ہر ایک دور میں رہا ہے. درمیان میں 2014-15 کی بات ہے، ایک کیس لگا تھا سپریم کورٹ 2015 میں، ایک کیس لگا تھا جولائی میں. جسٹس جواد خواجہ چیف جسٹس تھے، جسٹس دوست اس میں تھے، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور انہوں نے پابندی لگا دی تھی تلور کے شکار پہ. بالکل ایسے کہ تلور کے شکار کے لیے کسی کو باہر سے آنے کے لیے پرمٹ اور لائسنس اور یہ چیزیں نہیں دی جائیں. اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ پہ پابندی لگی تھی، وہ اپیل ہوئی تھی یہاں پہ. پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ فیصلہ تو خلاف آ گیا تھا، اور خلاف آنے کے بعد اس فیصلے کے اوپر پھر ہماری ہی ریاست نے اور فورن آفس نے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جناب ریویو کر لیں. تو وہ پھر سردیوں کی چھٹیوں میں سپریم کورٹ کھلوا کے جج کے ریٹائر ہو جانے کے بعد ایک جج کو شامل نہیں کیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ اکیلے کو بٹھایا گیا اس ریویو میں. اور اس ریویو میں جو نیا بینچ بنایا گیا 5 رکنی، اس میں عمرتا بندیال بھی تھے، اس میں ثاقب نثار بھی تھے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی لڑائی، اور وہ انڈو ہو گیا تھا. انور ظہیر جمالی چیف جسٹس تھے. وہ اب وہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. خان صاحب کے وقت میں نا جب یہ آتے تھے تو اس وقت آپ آئے، آپ نے آ کے اپنا دورہ جو نجی دورہ ہے وہ مکمل کیا. اس کے بعد آپ نے وہاں سے ٹیک آف کیا، اسلام آباد میں لینڈ کیا. آپ کو اسلام آباد میں ہی ریسیو کیا جائے گا، اور آپ کا وہ جو پرائیویٹ دورہ ہے وہ پھر سرکاری دورے میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑا کہتے تھے کہ یہ تو آلریڈی یہاں پہ موجود تھا، یہ شکار کے لیے موجود تھا، یہ کون سا سرکاری دورہ ہوتا ہے. لیکن آپٹکس کچھ نہ کچھ تھے. یہ جو ڈرائیو کر کے وہاں سے آنے والی ایک آپ کو یاد ہوگا جی فوٹیج، جس میں عمران خان گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور محمد بن زائد ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ پھر پی ایم ہاؤس آتے ہیں اور پھر یہاں پر آفیشیل میٹنگز اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو ریکارڈ قائم کیا نا کہ مسلسل 2 سال سردیوں کے مہینے میں انہوں نے ادھر جا کے چل کے ادھر گئے، ہاں ادھر جا کے، گزشتہ سال تو نہیں خود کو ریسیو کروایا وہاں پہ، کیونکہ گزشتہ سال تو یہ پرائم منسٹر نہیں تھے، انوار الحق کاکڑ تھے.
اس سے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا 2022 کا جو اینڈ تھا اس میں، اور پھر اس مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے جا کے انہوں نے ریسیو کیا ہے، کروایا ہے خود کو۔ تو یہ ہم نے ایک نیا نارم جو ہے وہ بنایا ہے کہ کوئی آیا ہے اور وہ آپ کے پاس پرائیویٹ وزٹ پر آیا ہے، اور آپ اپنی پوری کابینہ کا لاؤ لشکر لے کر، آپ اپنے جناب چیف منسٹر پنجاب کو لے کر، محسن نقوی بھی آپ جب انٹرم تھے تب وہ بھی گئے تھے، انہوں نے بھی حاضری دی تھی، تو آپ جا کے ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ لاسٹ ایئر جو اس سے پہلا دورہ تھا نا، یہ غالباً 2 سال پہلے، اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے ان کو یہ کہا، جب اس کے اوپر ساری بات چل رہی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو ابھی تو ہم نے وہاں ریسیو کیا ہے، لیکن کوئی $2 ارب کی کوئی اسی طرح اربوں سے تو کم بات نہیں کرتے، لیکن یہ سارا المیہ یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب سارا مزبانی ہوتا ہے نا۔ نہیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ $اربوں کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، شہباز شریف گئے تھے اور ان کی شخصیت سے، متاثر کن شخصیت سے بڑا جو ہے وہ اب بھی 10 ارب کی امپریس ہو گئے ہیں، تو اب وہ آ رہے ہیں دورے پہ جی، اور اسلام آباد میں سرکاری چھٹی اناؤنس کر دی گئی جی، یہ 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں سرکاری چھٹی اناؤنس کر دی گئی 2023، اور یہ کہا گیا کہ جناب وہ ایک فورن ڈگنیٹری جو ہیں وہ دورے پہ آ رہی ہیں جی، وہ حالانکہ آلریڈی ایک نجی دورے پہ پاکستان میں تھے، انہوں نے کہا اسلام آباد آ رہے ہیں تو اسکولوں کو چھٹی، تمام دفاتر کو چھٹی، کوئی نہیں آئے گا۔ ہو گیا جناب، آپ کی چھٹی شروع ہو گئی، وہ نہیں آئے۔ پتہ چلا جناب، وہ پوچھا کہ کیا ہوا ایسا، یہاں پر کیوں نہیں آئے؟ جب آپ وہاں جا کر مل لیں گے تو یہاں پر آنے کی کسی کی طلب کیا رہے گی؟ آپ کے پاس اسلام آباد کوئی آ کر لینڈ کیوں کرے گا؟ اگر آپ وہاں پر جا کر اپنی تمام چیزیں جو آپ نے مانگنا شانگنا ہے وہ کر آئے آپ، تو پھر آپ کے پاس اسلام آباد کو پروٹوکالز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، آپ ان کو فالو نہیں کر رہے۔ یہاں پر پھر ہوا یہ کہ وہ جناب انہوں نے کہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں آئے، وہ طیارہ ان کا یہاں پر نہیں آ سکتا تھا، ٹائٹ شیڈیول تھا، تو وہ واپس روانہ ہو گیا۔ اس دن میں نے بیٹھ کر اسلام آباد کے، رحیم یار خان کے، بہاولپور کے ایریا کے تمام ویدر رپورٹس چیک کی۔ اچھا، پھر میں نے وہاں سے جو اڑنے والی پروازیں ہیں اس ہوائی اڈے سے وہ چیک کی، تمام معمول کے مطابق گئی تھی، اور ہم نے یہاں پر کہا کہ جناب وہ کیونکہ موسم خراب ہے، اچھا صاحب، لہٰذا وہ یہاں نہیں آ سکے۔ ان خبروں پر آنے سے پہلے نا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اچھا، شہباز شریف صاحب کا جو سٹائل آف ڈپلومیسی ہے نا، جو انہوں نے نیا اس حکومت نے اب جو نیم متعارف کروایا ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بہت سارے ڈپلومیٹ سے، ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے، ایسے بھی ہیں، ظاہر ہے سارے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی حضوری کرنے والے نہیں ہوتے نا، وہ جو قصے سناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شہزادے آتے ہیں یہاں پر تو کون سا 22ویں 20ویں 21ویں 19ویں 18ویں گریڈ کا افسر ہے جو ترلے اور منتیں نہیں کر رہا ہوتا، اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے دورے کے موقع پہ میری پوسٹنگ اور ٹرانسفر اس ایریا میں ہو جہاں پر، اچھا، ان کی اترن لینی ہوتی ہے نا، وہ شہزادے آتے ہیں ایسے نہیں آتے بھائی، وہ پھر جاتے ہوئے اپنی قیمتی گھڑیاں کھول کے دے جاتے ہیں جناب، اپنے استعمال کی ہوئی اترن جناب دان کر جاتے ہیں، بخش جاتے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے جن کے گردن میں سریا ہوتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے نا، یہ وہاں پر لائن میں قطار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہماری افسر شاہی وہاں پر کہ جناب شہزادوں کی اترن حاصل کریں۔ ایک اور کہانی بھی ہے، وہ گاڑی استعمال کے لیے مل جائے گی، یہ صاحب ایک اسی ریاست سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، تو یہ سارے جو ہے نا وہ آپٹکس ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے اس کے اوپر ہمارے ڈپلومیٹس اور ان سب سے بھی ظاہر ہے کہ بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے نا جو شہباز شریف نے انٹروڈیوس کروایا، یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی گینز کے لیے اس حکومت کو کوئی فائدہ، ایک ان کا پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہونے کے لیے تو کوئی فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک، کہ شہباز شریف کو اس کا ذاتی فائدہ ہو جائے، شہباز شریف کی فیملی کو اس کا ذاتی فائدہ ہو جائے، ملک کا اس کو بہت شدید نقصان ہے۔ مجھے کیوں وجہ، انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ نقشہ کھولیں نا اس دنیا کا، ہم سفیر رہے ہیں فلاں فلاں ملک میں رہے، آپ نقشے کے اوپر انگلی رکھیں کہ اس ملک میں کوئی سفیر پاکستان کا اس طریقے سے وہاں کے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے،
وہاں کے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, فارن منسٹر کو اس طریقے سے مل کے دکھائے جس طریقے سے پاکستان میں ہم نے نیا سلسلہ انٹروڈیوس کروایا. یعنی کہ ایک ڈپٹی ہیڈ آف مشن, ایک نائب سفیر جو ہے وہ جا کے ڈائریکٹ آپ کے پرائم منسٹر کو کال آن کرتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, پیچھے اس کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بیٹھنے کے آپٹکس ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ملنے کے لیے آیا ہے. سامنے شہباز شریف اپنے ساتھ طارق فاطمی کو, اسپیشل اسسٹنٹ کو, ساتھ میں جناب اس وقت مشیر کو یا وزیر کو, اسحاق ڈار کو, فلاں کو, اس وقت جو اپنے پورا انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ کون کون ہوا کرے گا, آپ کے اسپیشل سیکٹری سے لے کے آپ کے سیکٹری سے لے کے ایڈیشنل سیکٹریز تک وہ پورے لائن حاضر کیے ہوتے ہیں اور وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب نائب سفیر کے ساتھ وزیر اعظم کیا گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ کے نائب سفیر کا کسی کو آپ ایکسیس دے دیں گے پرائم منسٹر کا ڈائریکٹ, تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پھر ان کا ملک کا وزیر اعظم یہاں پر آئے گا؟ اور پھر جب آپ جا کر کسی جگہ پر پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ان سے ملاقات کر لیں گے تو پھر وہ یہاں پر نہیں آئیں گے, اور پھر یہ وتیرہ بن جائے گا کہ اس ملک میں تو آپ کو ڈائریکٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام آباد. کیا ضرورت ہے اسلام آباد جانے کی؟ باقی جو خبریں چلی ہیں وہ خبریں آپ دیکھ لیں, ان خبروں میں کیا بتایا گیا جناب, اماراتی صدر نے شہباز شریف کو بٹھا کر خود گاڑی چلائی, دونوں غیر رسمی گفتگو میں مسکراتے نظر آئے. وہ ان تصویروں کو جناب شاہ صاحب گڈی کی تھی سی, یہ تو گڈی تو شیخ دی سی خود, گاڑی بھی انہیں کی. ہاں تو پھر ظاہر ہے وہ گاڑی خود چلائے گا نا, اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں بھائی, آپ کی گاڑیوں میں تھوڑی سفر کرتے ہیں. شہباز شریف سے ملاقات, اماراتی صدر کا معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون میں دلچسپی کا اظہار. اب یہ ایک ایسی میٹنگ ہے جو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف طیارے سے اتر رہے ہیں اور طیارے سے اترتے ہوئے ایئرپورٹ پہ آلریڈی موجود اماراتی صدر جو ہیں انہوں نے ان کو گلے مل کے جناب ان کا استقبال کیا, اور پھر ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بغیر جھنڈوں کے بیٹھ کے وہاں پر جناب یہ ملاقات ہوئی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں, یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا, یہ صرف پاکستان. افغانستان کی آپ نے ایگزامپل دی کہ وہاں پر ابھی ایسا نہیں ہوا. وہاں پر پاکستان اور متحدہ پھر ساتھ میں چلائی گئی خبر, پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اور فلاں ہو گیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں نا جو شہباز شریف صاحب اور یہ سارے اپنے ٹک ٹاک بنوا رہے ہیں. میں تو اس پوری ویڈیو میں ہنس رہا ہوں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ چلی گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں نا, ان کے ہاں اپنے ہاں تلور کے شکار پہ پابندی ہے, اور انہوں نے تلور کی افزائش نسل کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے پوری ایریاز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. وہاں پر انہوں نے ان کے لیے ہیبیٹیٹس بنائی ہوئی ہیں. یہ پرندے ہیں, پونجے ہیں, مرغابیاں ہیں, تلور ہے, یہ سرد ترین موسم میں ہجرت کرتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز سے, ہمارے ممالک کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. ایک طریقے سے آپ اگر ان کا ہنٹنگ گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پر بنا دیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے, آپ کے ہاں ٹھیک ہے آپ کی مجبوریاں ہیں جو کچھ بھی ہے, آپ اس کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے ایک پالیسی رکھی بھی, آپ یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں, لیکن اس کی جو داستانیں ہیں نا وہ کسی بھی ملک کے لیے اور ایک کسی بھی غیرت مند ملک کے لیے, آپ کہتے ہیں نا کہ جناب 25 کروڑ آبادی, اتنے معدنیات, اور جناب پہلی اسلامی ریاست جو کہ نیوکلیئر پاور بھی ہے, اس کے بعد پھر آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس طریقے سے اس کے آپٹکس ہوں گے. ایسا پھر آپ پھر اگر وہ بندہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے تو لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے. لیکن آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا یہ ملک اور یہاں پر کی جانے والی یہ چیزیں یہ زیب دیتی ہیں حکومت کو؟ نہ حکومت کو, نہ ریاست کو, نہ اس ملک کے شہریوں کو. کوئی بھی فخر سے اس سٹوری کو جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں فخر سے نہیں چلا سکتا. ہم فخر سے اس کے ٹک ٹاک بھی لگائیں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب نے بتایا کہ اس دورے میں جو حاصل وصول ہوا ہے وہ انتہائی محتاط انداز میں اگر بات کیجیے تو شرمگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ مسافے مان کے یہ سارا کچھ ہوا, لیکن ہمیں رسوائی یہ ملی اس دورے میں, اس کے علاوہ ہمیں حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.